व्यू 360 में बच्चों की परवरिश के लिए सबसे बेहतरीन मुल्कों में अमेरिका क्यों शामिल नहीं? सदर ट्रंप के मुआखजे के लिए सेनेट में तारीखी कार्रवाई और अमेरिका ईरान कशीदगी पर अमेरिका में ज़ेरे तालीम ईरानियों का रद्द-ए-अमल। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन मुल्क कौन सा है और वो क्या अवामिल हैं जो किसी मुल्क में ज़िंदगी खूबसूरत बनाते हैं? जिस हवाले से मुख्तलिफ कैटेगरीज में राय आमा का जायज़ा लेने वाले US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने अपने 5वें ग्लोबल सर्वे में स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार दिया है। स्विट्ज़रलैंड को ये एजाज़ लगातार चौथे साल मिल रहा है। दुनिया के दर्जनों ममालिक में हज़ारों लोगों की राय की बुनियाद के मुताबिक कनाडा में मेयार ज़िंदगी बेहतर हुआ है और वो जापान को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि जापान तीसरे नंबर पर खड़ा है। सर्वे के मुताबिक अमेरिका में रहने से मुतालिक लोगों के ख्यालात मनफी हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने अमेरिका में ज़िंदगी गुजारने के खिलाफ राय दी है। दूसरी जानिब इसी सर्वे में पूछे गए सवालों की बुनियाद पर बच्चों की परवरिश के लिए बेहतरीन ममालिक की रैंकिंग भी की गई। इस रैंकिंग में भी अमेरिका टॉप के मुल्कों में शामिल नहीं, जबकि बेहतरीन ममालिक में डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। तो क्या वजह है कि अमेरिका, जो दुनिया भर से पनाह गज़ीनों और तालिब इल्मों की पहली चॉइस होता था, इन कैटेगरीज में सामने नहीं आ सका? हमारे साथ इस वक्त हमारी साथी सादिया ज़ेब रांझा मौजूद हैं। सादिया, पहले तो ये बताएं कि अमेरिका 5 बेहतरीन मुल्कों की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं? जी इरम, जिन मायार पर मुल्कों को परखा गया है उनमें से अक्सर में अमेरिका की रैंकिंग कम हुई है, जैसे दुनिया में अमेरिका का एतबार। इस सर्वे में दुनिया के 80 मुल्कों में लोगों के सामने 9 स्टैंडर्ड्स रखे गए। इनमें से 2 अहम स्टैंडर्ड्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी शहरियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, घर, खुराक, सेहत, स्कूल, मुलाजमत के मौके बराबर मिलते हैं या नहीं, और सियासी इस्तेहकाम किस हद तक है। और फिर सकाफती विरसा, ये देखा गया कि किसी मुल्क का कल्चर कितना मुतनव्वे है और इसने दुनिया के दूसरे मुल्कों को कितना मुतासिर किया, और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियाँ कितनी दोस्ताना है, लेबर सस्ती है या नहीं, वगैरह। बच्चों की परवरिश के लिहाज से अगर रैंकिंग देखें तो अमेरिका टॉप 5 तो क्या टॉप 10 मुल्कों में भी नहीं आता, और इसकी एक बड़ी वजह सेफ्टी का इस कैटेगरी का एक अहम हिस्सा होना है। सर्वे में बच्चों को पालने के लिए अमेरिका को एक महफूज मुल्क नहीं समझा गया। दूसरा ये कि वर्किंग पेरेंट्स के लिए प्री स्कूल और सेहत की सहूलतें कम आमदन वाले ख़ानदानों की पहुंच में नहीं है। मैं खुद एक माँ हूँ और मेरी आधी तनख्वाह प्री स्कूल और डे केयर की फ़ीस पे चली जाती है। इसके मुकाबले में जब आप नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को देखते हैं तो इन मुल्कों में बच्चे की पैदाइश पर माँ और बाप को तनख्वाह के साथ दी जाने वाली छुट्टियाँ, मुफ्त प्री स्कूल, सेहत की सहूलतें और मजमूई तौर पर शहरियों के लिए फ़याज़ पॉलिसीज़ इन्हें अमेरिका से बेहतर बनाती हैं। जी सादिया, ये बताएं कि जनूबी एशियाई ममालिक या पाकिस्तान का जिक्र है इस सर्वे में? नहीं इरम, पाकिस्तान को इस रिपोर्ट में कहीं रैंक नहीं किया गया। लेकिन दूसरी जानब अगर आप देखें तो भारत जो है वो हेरिटेज के मायार पर 6ठे नंबर पर है और बच्चों की परवरिश के लिहाज से ये 65वें नंबर पर आता है, जो गुज़श्ता सर्वे से 7 पॉइंट कम है। और माहिरीन इसकी वजह तालीम और सेहत के मैदान में बजट ना बढ़ाने को करार दे रहे हैं। सादिया ज़ेब रांझा, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का साल चल रहा है। अमेरिका माजी की मुनिस्बत ज़्यादा मुनक़सिम नज़र आता है। प्यू रिसर्च के एक सर्वे में बताया गया है कि अमेरिका के बारे में लोगों के ख्यालात वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन सदर ट्रंप के बारे में मनफी ख्यालात पाए जाते हैं, खुसूसन मगरबी यूरोपीय मुल्कों में। इसकी वजह जानने के लिए चलते हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आदिल नजम के पास। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि बच्चों की परवरिश के हालात और अगर मेयार ज़िंदगी को देखा जाए तो अमेरिका में आपको क्यों लगता है लोग अब ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं? देखिए, पहली ये तो एक तो मैं ये कहूँगा कि ये हमें नहीं पता कि पहले मुतमईन थे और अब मुतमईन है, क्योंकि इस किस्म के सर्वेज में अमेरिका जो है वो कभी भी टॉप पे नहीं आता था और ना आता है। एक तो गुजारिश ये भी होगी कि इस किस्म के जो सर्वेज होते अहम हैं, लेकिन ये इस तरह साइंटिफिक नहीं होते कि उसको हम बहुत सीरियसली लें कि 1 और 2 और 3। लेकिन ये ज़रूर सीरियसली ले जा सकता है कि ऊपर के ममालिक में कौन से हैं, दरमियान में कौन है और नीचे कौन है। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है और आप देखेंगे कि इस किस्म के सर्वे में वो ममालिक जहाँ सोशल पॉलिसी, हुकूमत जो है वो जिम्मेदारी लेती है बहुत सी सोशल पॉलिसी की, मसलन तालीम की पॉलिसी, सेहत की पॉलिसी जो है वो मच मोर सेंट्रलाइज्ड होती है, गवर्नमेंट की होती है। वहाँ अमूमन आप देखते हैं कि उनका जो रैंक होता है वो ज़्यादा होता है। तो डेनमार्क जैसे ममालिक, स्वीडन जैसे ममालिक, नॉर्वे जैसे ममालिक, हॉलैंड जैसे, नेदरलैंड जैसे ममालिक अमूमन इन सर्वेज में ऊपर आती हैं।
اس کو ایک آخری اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں بچے کی جو پرورش ہوتی ہے وہ ممالک نہیں کرتے، وہ خاندان کرتے ہیں. وہ ان کے ماں باپ کرتے ہیں، وہ ان کے ارد گرد جو امیڈیٹ شہر سراؤنڈنگ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. امریکہ ایک بڑا ملک ہے، اور دوسرا یہ کہ سب سے اہم یہ کہ ایک ڈائیورس ملک ہے. تو اگر آپ یوں کریں کہ یہی سروے جو ہے امریکہ کے امیر ترین علاقوں میں کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ ان ممالک سے اوپر ہوں گے. لیکن اگر آپ امریکہ کے غریب ترین علاقوں میں یا ڈفرینشیٹڈ ترین میں کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید جو ہیں وہ تیسری دنیا کے ممالک جیسے ہیں. تو امریکہ کیونکہ ایک ڈائیورس کیپٹلسٹ اکانومی ہے، اس میں نیشنل سروس جو ہیں وہ عموماً اس قسم کا رزلٹ دیتے ہیں. فیض صاحب یہ بتائیے کہ اگر تعلیمی معیار کے حوالے سے بات کی جائے یا صحت کے حوالے سے، چائلڈ کیئر کے حوالے سے ان کو سامنے رکھا جائے تو جنوبی ایشیائی ممالک اور خصوصاً پاکستان جو ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہاں آتا ہے اور کیا بہتری لائی جا سکتی ہے کن طریقوں سے؟ میں اگر پہلا سوال لوں کہ پاکستان جیسے ممالک ہیں، پاکستان کو اس سروے میں شامل نہیں کیا گیا، سوال نہیں پوچھا گیا، لیکن اگر پوچھا جاتا تو میرے خیال میں آپ یہی سوچ سکتے ہیں کہ جہاں بھارت ہے اس کے آس پاس کہیں ہوتا ہے، اس لسٹ کے نچلے حصے میں ہوتا. اور وہاں پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر آپ پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں امیر ترین جو ہیں گھر میں پیدا ہو گئے تو آئی ایم کوائٹ شیور کہ آپ کی جو بچے کی پرورش ہے وہ اس لیول کی ہے، بلکہ شاید اس سے اچھی ہے جو ڈینمارک یا سویڈن میں. اور اگر آپ پاکستان میں یا بھارت میں یا دوسرے ممالک میں جو غریب ترین ہیں اس میں شامل ہو گئے تو پھر وہ جو ہے وہاں ویسی ہوگی جیسے جو بدترین پرفارمنگ ممالک ہیں ویسی ہے. تو یہ جو ڈفرینشیٹڈ ممالک ہیں ان کا المیہ ہی یہ ہے. اور اس سے اگر کوئی لیسن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کچھ ایسے بنیادی حقوق ہیں جس پہ اسٹیٹ کا، مملکت کا فرض ہے کہ وہ کم از کم وہ زندگی ہر بچے کو دے سکے. مثلاً ہر بچہ اسکول جا سکے، مثلاً کہ جو بیسک صحت، بنیادی صحت ہے وہ ہر بچے کو میسر ہو. تو یہ جو المیہ ہے یہ ہم ہائی لینڈ پہ امریکہ جیسے ممالک میں بھی دیکھتے ہیں، اور تمام تر جو ڈفرینشیٹڈ ڈیوائیڈڈ سوسائٹیز ہیں مثلاً پاکستان، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ڈائس سے ہوتا ہے کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کس ملک میں پیدا ہوتا ہے. اگر ابھی بھی آپ سے پوچھا جائے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ چوز کر سکتے ہیں جن کو آپ نے پہلے بات کی، وہ کوشش کریں گے کہ بہترین یونیورسٹی ابھی بھی آپ کو امریکہ میں ملے گی، لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ اوسطاً بہترین آپ کو امریکہ میں ملے. یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ کیونکہ سیاسی نظام ہم جہاں بھی دیکھیں، چاہے بریگزٹ ہو یا امریکہ میں صدر ٹرمپ کے بارے میں جو ان کے کچھ ناقدین کہتے ہیں، تو نسل کی بنیاد پر جو تفریق ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اگر آپ امیر گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ بچوں کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس ماحول سے؟ جی میرے خیال میں آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ ایک تو آپ کے پاس جو تفریق ہے وہ اکنامک ہے، دوسری آپ کی تفریق کی بہت سی اور صورتیں ہوتی ہیں. وہ کہیں نسلی تفریق ہوتی ہے، کہیں وہ ریلیجن کے بنیاد پہ تفریق ہوتی ہے، کہیں وہ نسل کی بنیاد پہ تفریق ہوتی ہے، جینڈر کی بنیاد پہ تفریق ہوتی ہے. اور ان تمام ممالک میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کا یا ایک قوم کا ہوموجینیس ہونا بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن صرف وہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنس یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈویژنز ہیں ان کا ادراک کیا جائے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ امیر گھرانے میں پیدا ہو گئے اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنے ارد ایک دیوار کھڑی کر دیتے اور آپ بچے کی بہتر زندگی کا بہانہ بنا کے اپنی قوم کی تفریق کو بڑھا دیتے. بہت بہت شکریہ پروفیسر عادل نجم. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں. تھینک یو فار بینگ ود اس. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکہ میں صدر ٹرمپ وہ تیسرے صدر بن گئے ہیں جن کے خلاف واپسی کی کارروائی جاری ہے. اس سلسلے میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ پر لگائے جانے والے الزامات ریپبلکنز کی اکثریت والے سینٹ کے سپرد کر دیے ہیں. تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ندیم یعقوب موجود ہیں جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. جی ندیم، کیا تفصیلات ہیں؟ پہلے تو ارم، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ دسمبر میں ایوان نمائندگان نے صدر کا مواخذہ کیا تھا.
اب ڈیموکریٹس جو ہیں اس جو مواخذے کی کارروائی ہے اس کے اگلے مرحلے میں اب انہوں نے جو آرٹیکلز آف امپیچمنٹ یا وہ جو الزامات کی لسٹ ہے وہ فہرست ہے جس میں 2 الزامات ہیں کہ ایک تو صدر نے اپنی جو اتھارٹی ہے اس کا ناجائز استعمال کیا اور دوسرا کانگریس کی جو کارروائی ہے یا کانگریس کے جو معاملات ہیں ان میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش. یہ 2 جو الزامات ہیں اب وہ ان آرٹیکلز آف امپیچمنٹ کو انہوں نے سینٹ میں بھجوا دیا ہے جہاں پر اگلے مرحلے میں اب سینٹ میں اس پر ٹرائل ہوگا جس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ آیا ٹرمپ کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے یا نہیں. اس ٹرائل کے لیے جو کارروائی ہے اس ٹرائل کی اس کو پریزائڈ کریں گے جو امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس جان رابرٹس اور وہ آج کسی وقت جو سینیٹرز سے حلف لیں گے. آج کسی وقت جو ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما ہیں وہ ان آرٹیکلز آف امپیچمنٹ کو لے کر مسودے کو لے کر وہ جائیں گے سینٹ میں اور ان کے حوالے کریں گے. گزشتہ روز جو ڈیموکریٹس کے رہنما ہیں کانگریس میں نینسی پیلوسی اسپیکر ہاؤس کی انہوں نے اس بارے میں جب وہ اناؤنس کیا اپنی ایک ٹیم جو پروسیکیوٹرز کی ہے جو جرا کریں گے سینٹ میں 7 ممبر کی اس میں اہم جو کانگریس کے اراکین ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس حوالے سے جب انہوں نے اعلان کیا تو انہوں نے اس جو مواخذے کی کارروائی اس بارے میں کیا کہا آئیے سنتے ہیں. What is at stake here is the Constitution of the United States. امریکہ کا آئین داؤ پر لگا ہے. صدر کے خلاف مواخذہ اس لیے کیا گیا کیونکہ صدر نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, ہماری قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا, ہمارے انتخابات کے تقدس کو خطرے میں ڈالا, اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد اور فائدے کی خاطر کانگریس کی جانب سے منظور شدہ فنڈز کو روکا. سینیٹرز کو انہی معاملات پر غور کرنا چاہیے. سینٹ میں جو میجورٹی لیڈر ہے مچ مکال انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ قوم کی تفریق کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے قوم کے مفاد میں کریں گے. اور میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر ٹرمپ جو ہے مواخذے کی کارروائی کے دوران کچھ جو سابق صدور تھے جنہیں اس کارروائی سے گزرنا پڑا انہوں نے کیا حکمت عملی استعمال کی. صدر ٹرمپ وہی حکمت عملی اب استعمال کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات اس پیکج میں. ایسے میں جبکہ صدر ٹرمپ کو مواخذے کا سامنا ہے وہ اپنے دفاع کے لیے وہی طریقے استعمال کر رہے ہیں جو سابق صدر بل کلنٹن اور ان کی ٹیم نے اختیار کیے تھے. یقینی طور پر صدر اپنے کام پر توجہ دے رہے ہیں, وہ غیر ملکی دورے کر رہے ہیں. مواخذے کی کارروائی سے ان کی توجہ میں بظاہر کوئی خلل پیدا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ بلند آواز میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کارروائی سے لوگوں کی مرضی کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ ہی صدر ٹرمپ وہ طریقے بھی استعمال کر رہے ہیں جو سابق صدر نکسن نے اپنے مواخذے کے دوران اپنائے تھے. صدر نکسن نے کانگریس کی درخواست کے باوجود اوول آفس میں ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا جس میں انہیں واٹر گیٹ اسکینڈل میں ملوث پایا گیا تھا. انہوں نے مختلف وقتوں میں تعاون کرنے کی کوشش کی اور کچھ مخصوص مسودے اور مواد فراہم کیا, لیکن انہوں نے یہ دعویٰ بھی کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کرنے سے قومی مفادات متاثر ہو سکتے ہیں, اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا جس کے فیصلے کے بعد انہیں ریکارڈنگ جاری کرنا ہی پڑی. 1974 میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت والی ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی نے صدر نکسن کے مواخذے کے لیے الزامات کی 3 شقیں منظور کی جن میں انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال اور کانگریس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا شامل تھا. صدر ٹرمپ کے معاملے میں ان میں سے 2 الزامات ہیں, یعنی اختیارات کا ناجائز استعمال اور کانگریس کے کام میں رکاوٹ ڈالنا. ریپبلکن پارٹی کے کسی بھی رکن نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں ووٹ نہیں دیا. تاہم سابق صدور کلنٹن اور نکسن کے معاملے میں کارروائی قدرے کم جانبدار تھی. حزب مخالف کے ریپبلکن پارٹی کے درجنوں اراکین نے ان کے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا تھا, اور صدر نکسن کے معاملے میں ان کی اپنی پارٹی کے سینیٹرز کی جانب سے ان پر دباؤ تھا اور یوں وہ مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئے تھے. صدر نکسن کے مواخذے کے وقت مسئلہ یہ تھا کہ شدید بحران تھا, خاص طور پہ افراد زر, بے روزگاری اور ملک کے معاشی حالات جن کی وجہ سے وہ عوام میں اپنی حمایت کھو بیٹھے. صدر ٹرمپ سے پہلے 44 صدور میں سے صرف 3 کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑا اور بل کلنٹن کو 1999 میں سینٹ نے بری کر دیا تھا, جبکہ نکسن نے مواخذے کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے استعفی دے دیا تھا.
تاریخی طور پر جس امریکی صدر کو مواخذے کا سامنا ہوا ہے اسے آئندہ انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صدر ٹرمپ اس سال اس مرحلے سے گزریں گے۔ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی جو ہے وہ سینٹ تک پہنچ گئی ہے، اور کیا تفصیلات کیا اختیار کرے گی رخ یہ کارروائی ہم آپ کو پروگرام میں بتاتے رہیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق نے بنگلہ دیش کے خلاف 3 میچز پر مشتمل T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ ایران کی جانب سے یوکرین کا مسافر طیارہ مار گرائے جانے کی ذمہ داری قبول کیے جانے کے بعد مرنے والوں کے لواحقین اور بین الاقوامی برادری کے درمیان غم و غصہ اور غیر یقینی کی کیفیت بڑھ گئی ہے۔ اس حادثے میں 176 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور اب لواحقین اپنے نقصان کے ہرجانے کے طور پر مالی معاوضے کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے شہر کیف جانے والے مسافر طیارے کے تہران کے نزدیک مار گرا دیے جانے کے بعد سخت غم و غصہ سامنے آیا۔ شدید بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کرنے والے ایرانی حکام نے مکمل تحقیقات کا وعدہ کیا۔ اب تک ایرانی حکومت نے گرفتاریوں کا اعلان ضرور کیا ہے، مگر کوئی تفصیلات نہیں دی۔ حکام نے مغربی ممالک کے ماہرین کو بھی مدعو کیا ہے تاکہ وہ تحقیقات میں شامل ہو سکیں، لیکن یہ تاحال واضح نہیں کیا کہ ان ماہرین کا تحقیقات میں کردار کیا ہوگا۔ میں ایران کو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور کینیڈا کو اس انویسٹیگیشن میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان تفتیش کاروں کا کردار صرف دیکھنے والوں کا ہوگا، براہ راست تحقیق کرنے والوں میں نہیں۔ ایران کو اس طیارے کو گرائے جانے کی ذمہ داری تسلیم کرنے میں 3 دن لگے، تاہم امریکی دارالحکومت کے ایک وکیل کے مطابق یہ اعتراف مرنے والوں کے لواحقین کی تسلی کے لیے کافی نہیں۔ ایران نے یہ تو تسلیم کیا ہے کہ اس نے یوکرین کا طیارہ مار گرایا ہے، مگر جو بات ایران نے تسلیم نہیں کی وہ اس سے ہونے والے نقصان کی ذمہ داری ہے۔ کینیڈا اور یوکرین، جن کے بہت سے افراد مارے گئے، مرنے والوں کے خاندان والوں کے لیے انصاف اور ہرجانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ یوکرین کے حکام کہہ چکے ہیں کہ لواحقین ایئر لائن سے کچھ معاوضے کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ایران کی جانب سے نقصان کی تلافی کے معاوضے کا تعلق ہے تو ماہرین کے مطابق یہ تہران کی جانب سے اس معاملے میں شامل ہونے کی رضامندی پر منحصر ہوگا۔ کیا ایرانی عدالتیں ایران کے خلاف فیصلے پر ختم ہونے والی کسی قانونی کارروائی کی اجازت دیں گی؟ کیا ایران اپنے خلاف کسی اور ملک کی عدالت میں مقدمے کی اجازت دے گا؟ یوکرین کے حکام کہہ چکے ہیں کہ لواحقین ایئر لائن سے کچھ معاوضے کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ایران کی جانب سے نقصان کی تلافی کے معاوضے کا تعلق ہے تو ماہرین کے مطابق یہ تہران کی جانب سے اس معاملے میں شامل ہونے کی رضامندی پر منحصر ہوگا۔ معاوضے کے یہ پیکیجز نقصان، تکلیف اور غم و غصے کو تقسیم کرنے میں تو اہم ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی المیے کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ خاندان پیسہ لے تو لیتے ہیں، مگر پھر وہ مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ ہی رکھیے اور ہمارے پیاروں کو ہمیں واپس کر دیجیے۔ کئی روز کے انکار اور جوابی الزامات نے ایران کے مختلف شہروں میں مظاہروں کو ہوا دی۔ یہ اس چیلنج کا عکاس ہے جس کا سامنا اس وقت ایرانی حکومت کو ہے۔ ایک طرف انہیں لواحقین کے غم و غصے کو دور کرنا ہے تو دوسری جانب بہت سے ایرانی اپنی حکومت پر الزام عائد کر رہے ہیں۔ آدیٹا ڈونیلاری کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ 1979 میں جب ایرانی طلباء نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بولا اور 52 امریکی سفارتکاروں اور شہریوں کو 444 دن کے لیے یرغمال بنا لیا تھا، تب سے امریکہ ایران تعلقات عدم استحکام کا شکار ہیں۔ امریکی فوج کی جانب سے عراق میں ایک اعلیٰ ایرانی کمانڈر کو ٹارگٹ کرنے کا نشانہ بنانے کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اس واقعے نے امریکہ میں بہت سے ایرانی امریکیوں کے درمیان بھی بے چینی بڑھا دی ہے۔ وائس آف امریکہ نے ایسے ہی چند لوگوں سے بات کی ہے۔ امریکہ میں رہنے والے بہت سے ایرانی نژاد امریکیوں کے لیے ایران کے ساتھ امریکہ کی بڑھتی کشیدگی کے بعد ڈر اور خوف میں اضافہ ہوا ہے۔ سیم سینائے نے امریکی یونیورسٹیز میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری لی اور ہارورڈ سے ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ انہوں نے ایک کمپنی کی مشترکہ بنیاد رکھی جو جین تھراپیز میں بہتری کے لیے ٹیکنالوجی بناتی ہے۔
میں جب یہاں آیا تھا تو میں سائنس کی ترقی اور انسانیت کی خدمت میں حصہ ڈالنا چاہتا تھا تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ان کی بنیاد کہاں ہے۔ میں تارک وطن ہوں، میں مجموعی طور پر انسانیت کا احساس کرتا ہوں اور میں دو ممالک کے مابین لڑائی میں پھنسنا نہیں چاہتا، اور اس لیے مجھے واقعی میں امید تھی کہ دونوں ممالک کے مابین تناؤ کم ہو جائے، یا کم از کم اتنا زیادہ نہ ہو کہ مجھے اس طرف توجہ دینا پڑے۔ سیم سنائے کا کہنا ہے کہ جنگ کے خطرے کے ساتھ دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے اس طرح کے چیلنجز اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب دو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ خراب تعلقات رکھتے ہیں تو وہ مخالف ملک کو شیطان بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ہمیں یہاں نفرت انگیز جرائم کا شکار ہونے کا خوف ہے، یا جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہم پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگرچہ ہم دونوں ممالک میں اپنی معمول کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو انوکھے لیکن ناخوشگوار خطرات سے دوچار پاتے ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے۔ امان ایک ایرانی امریکی طالب علم ہے جو امریکہ میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے۔ ابھی تک میں نے ذاتی طور پر تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا، لیکن اس پورے ملک میں میں ایرانی امریکیوں کی ایسی خبریں پڑھ رہا ہوں جن کو غلط ناموں سے پکارا جا رہا ہے یا نامعلوم وجوہات کی بنا پر بارڈر چیک پر روکا جا رہا ہے۔ اس سے مجھے مایوسی اور دکھ کا احساس ہو رہا ہے۔ اسی اداسی نے امان کو سیاسی طور پر متحرک ہونے کے لیے تیار کیا ہے۔ کل میں اس ریلی میں گیا تھا جو موو آن نے پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے منعقد کی تھی۔ اس ریلی کا مقصد تھا کہ ایران کے خلاف جنگ نہ ہو، اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ بہت سے لوگ یہی چاہتے ہیں۔ یہ کانگریس یا ان اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں جو کانگریس کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ بھی جو باقی اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کہ انصاف کی اس لڑائی میں بہت سے حمایتی ہیں، میں اپنے آپ کو مضبوط تصور کرتا ہوں۔ ایرانی امریکیوں کی تنظیم پبلک افیئرز الائنس سے منسلک علی رہنما کا کہنا ہے کہ تمام ایرانی اتنا پر اعتماد محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ایرانی امریکی کمیونٹی امریکہ اور ایران کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات اور اپنی کمیونٹی پر اس کے اثرات کے بارے میں بہت پریشان ہے۔ ان میں سے بہت سارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور مجھے فون کر رہے ہیں، کیا میں یورپ جا سکتا ہوں؟ کیا میں جنوبی امریکہ جا کر واپس آ سکتا ہوں؟ کیا میرے لیے واپس آنا محفوظ ہے؟ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور ایک وکیل کی حیثیت سے یہ سوچ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ حکومت نے لوگوں کے لیے تاثر پیدا کیا ہے کہ آپ کو امریکہ واپس آنے یا امریکہ چھوڑنے سے ڈرنا چاہیے۔ سنائے کا کہنا ہے کہ اس سارے معاملے پر انسانی بنیادوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ہی انسانیت کا حصہ ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب کو متاثر کرنے والے مسائل جیسے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات اور صحت کے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جسے ہم سب ایک دوسرے کو اپنے ساتھ سمجھیں اور انسان ہونے کے ناطے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ کر سکیں۔ احسان یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ارون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم مسائل کیا ہیں اور ان کی بنیادی وجہ کیا ہے اور ہم انہیں کیسے حل کر سکتے ہیں، اس پر گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ ایران میں جاری مظاہروں اور پھر اس حالیہ ہوائی جہاز گرانے کا مسئلہ اور یہ جاری کشیدگی جو معاشرے کے تمام طبقوں کو متاثر کر رہا ہے، زندگی گزارنے اور ترقی کرنے کی خواہش کو متاثر کر رہا ہے۔ رہنما کے بھی اسی طرح کے جذبات ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑا حل جو حکومت اور انتظامیہ کے پاس ہے وہ یہ واضح کر دیں اور کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کا ایک سلسلہ شروع کریں تاکہ وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہو کہ ہم آپ کو نشانہ بنانے کے لیے یہاں نہیں ہیں، اور ہمیں انتظامیہ کی طرف سے ہونے والے سلوک میں تبدیلی کے ثبوت بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جولی تیبو کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔